अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमातुल मुबारक है 7 नवंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये हमारा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। दो बड़ी अहम खबरें, एक तो फॉलो अप है ऑब्वियसली 27वीं आईनी तरमीम का कि रात गए क्या हुआ पीपल्स पार्टी को, और जो हमने पेशन गोई की क्या वो गलत साबित हो रही है? हरगिज़ ऐसा नहीं। इस मुद्दे पर अभी तक इस नाचीज़ ने जो राय और जो खबर आपको दी वो अल्हम्दुलिल्लाह 90 से 95% दुरुस्त साबित हो रही है। मालूमात की बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं। इसमें चाहे आर्टिकल 243 का ज़िक्र हो, चाहे फ़ील्ड मार्शल के ओहदे का आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हो, किसी नए ओहदे की तख्लीक का मामला हो, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने का मामला हो, ये तीनों मामलात हम तफ़सील से अपने वीलॉग्स में डिस्कस कर चुके, और सुबह के वीलॉग में माज़ी में कौन-कौन से ऐसे ओहदे रहे उनकी तफ़सील भी आपकी खिदमत में पेश की थी। और फिर रात गए तक इस तरमीम के हवाले से जो ख़बरें आईं वो भी आप तक पहुँचाईं। फिर रात गए पीपल्स पार्टी सामने आती है, सीईसी का इजलास होता है। आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो एक और इजलास हो चुका होगा पीपल्स पार्टी का, और उसमें भी बातचीत होगी। फिर प्राइम मिनिस्टर भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं बाकू में। तो ये तासुर मिलता है कि एज़ इफ़ शायद पीपल्स पार्टी के इनकार की वजह से ये तरमीम में जो आगे बढ़ने का अमल है शायद वो रुक गया है या कोई बड़ी रुकावट आ गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक तो मैं खुलासा आपको दूंगा कि इस तरमीम में किन निकात पर इत्तफाक हो चुका, पीपल्स पार्टी किस बात पे अड़ी, उसके बदले उसे क्या मिलेगा, और क्यों मुझे लगता है कि ये सारी जो वारदातें हैं सियासी जमातों की जानिब से, ये लफ्ज़ मैं जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ बसाद एहतराम, ये सारी स्क्रिप्टेड हैं, ये सारी फ़िल्म हैं, कहानियाँ हैं, ड्रामा हैं, और ऐसा स्क्रिप्ट है जो अब आम बंदा बेहतर तरीके से उसे पढ़ लेता है, समझ लेता है, जान लेता है कि ये स्क्रिप्ट क्यों आ रहा है। दूसरी खबर जो मैंने आज आपको देनी है, आपको याद होगा एसपी अदील अकबर की मौत, जो मुबैना ख़ुदकुशी मैं कहूँगा। कई एक सवाल उठे थे, वो वाक़या 5-6 दिन टीवी चैनल्स पे डिस्कस होता रहा, लेकिन क्या कीजिए पाकिस्तान में एक वाक़या होता है, 2-4 दिन के अंदर उससे बड़ा वाक़या हो जाता है, पिछले वाक़ये से तवज्जो हट जाती है। आज मैंने देखा है कि शेखुपुरा में, फ़िरोज़वाला का एक इलाका है, वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल ने भी ऐसा ही वाक़या किया अपने आप के साथ। एक और ख़ुदकुशी हुई है पंजाब पुलिस के अंदर, उसकी डिटेल भी मैंने इकट्ठी की है, आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन पहले ज़रा 27वीं आईनी तरमीम। देखिए, कल बिलावल ने चीज़ें वाज़ेह कर दी, और जो हम खबर आपको दे रहे थे उसकी तस्दीक भी कर दी। एक बात तो ये कि इसका जो मुसवदा था 27वीं यानी तरमीम का, वो अक्सर हुकूमती वज़रा के पास भी मौजूद नहीं था। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ। ये मुसवदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास मौजूद था। वो इसे जहाज़ में लेकर गए और फिर सीईसी का जो इजलास हुआ वहाँ बैठ के उन्होंने अपने कमेटी के लोगों के सामने इसको रखा। इसके अलावा वज़ीर कानून हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूँ, और 2-4 और लोग, उनको इसका इल्म था। अक्सर वज़रा तो इससे बिल्कुल इल्म नहीं रखते थे कि इसमें है क्या। मोटी-मोटी बातें सबको पता थीं। कुछ वज़रा तो ऐसे भी थे और कुछ सियासतदान ऐसे थे जो हम जैसे खाकसारों का जो वीलॉग है, आजिज़ लोगों का, मस्कीन लोगों का, तालिब इल्मों का, वो देखने के बाद कहते थे कि यार गल तुसीं ठीक कर रहे हो, मैं भी यही सुने हैं। तो ये सूरत हाल थी इस तरमीम के हवाले से। देखिए हुआ क्या, एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस खबर की मुकम्मल तस्दीक कर दी जो हम आपसे जून-जुलाई से ऑनवर्ड अर्ज़ कर रहे हैं कि चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है वो ख़त्म हो रहा है। इसकी तस्दीक उन्होंने कर दी, और इस मुद्दे पे यानी आर्टिकल 243 के ऊपर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। इसमें जो भी मुजव्वज़ा तरामीम है उसको सबको कबूल किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, मैं आपकी खिदमत में ये बात भी अर्ज़ करूँ कि ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था, ये आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर ज़माना हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, कई उसमें तल्ख़ बातें हैं। उस रिपोर्ट में ज़ोर दिया गया था कि 3 अफ़वाज जो हैं पाकिस्तान की, उनको मिलकर दिफ़ा की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, इसके लिए एक जॉइंट कमेटी तश्कील दी जाए। ये उसकी प्रपोज़ल थी, सजेशन थी, और इसका एक अलग से सेक्रेटेरिएट हो जो कि है, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी अलग से बैठते हैं, और अफ़वाज मिलकर वहाँ मुश्तरका दिफ़ाई मनसूबाबंदी ताकि वहाँ कर सकें। उसके बाद ये चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा तश्कील में आया, ये कमेटी वजूद में आई, जिसे अब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हेड करते हैं, जो कि इसी नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं, और उनसे पहले पहले ज़ाहिर बात है नया ओहदा आ चुका होगा और ये ओहदा ख़त्म हो चुका होगा। एक तो बिलावल साहब ने इसकी तस्दीक की। दूसरी उन्होंने कही कि स्ट्रेटेजिक कमांड जो है उसका एक नया ओहदा सामने आएगा। हम आपसे चूँकि बार बार बात कर रहे थे कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो अब आप इसका नाम कुछ और रख लें, कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ रख लें, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ रख लें, कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ रख लें, तो लफ्ज़ तो वही होगा CDS, जो भारत में मैंने आपको कहा था अनिल चौहान साहब हैं। तीसरी शायद जो उसमें तरमीम में है वो फील्ड मार्शल के ओहदे का आइनी तहफ़्फ़ुज़ या उसका किरदार, उसका तयन है। एक तो वो जो बार बार आप लफ्ज़ सुन रहे हैं सिनर्जी का,
وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کو اس طرح سے یوز کیا گیا، اس کی اس طرح سے تشریح کی گئی کہ وہ بذات خود سنجیدگی کی بجائے غیر سنجیدہ معاملہ ہوتا چلا گیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ فوج، لڑائی، جنگ، اس کی حیت بدل رہی ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اب وہ فوج نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، ٹینک رسالہ، پیادہ، سگنل، اور پھر بیٹریاں آتی تھیں، فون آتے تھے، پھر فیصلے ہوتے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر ہے، یہ بات درست ہے کہ اب ڈرون آ چکے ہیں، یہ بات درست ہے کہ راکٹ فورس بن چکی ہے، یہ بات درست ہے سائبر کے معاملات ہیں، انفارمیشن وارفیئر کے معاملات ہیں۔ تو بدلتی صورتحال کے تناظر میں جو اسٹریٹجک حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کمانڈ کا سلسلہ بھی اس طرح سے بدلنا چاہیے، فیصلہ سازی اس میں آسان ہونی چاہیے۔ یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو بلاول نے ان تینوں چیزوں کی تصدیق کر دی کہ یہ تین چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ہم اپنے ویلاگ میں بھی، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک صحافی خبر دے اور اس کی تصدیق ہو رہی ہو تو وہ سننے والے، دیکھنے والے اور صحافی کا جو تعلق ہے اس اعتماد میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ تو معلومات کی بنیاد پہ خبر ڈسکس کر رہے تھے، خواہش کی بنیاد پہ ڈسکس نہیں کر رہے تھے۔ وہ فیصلہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، یہ بعد کی بات ہے، اس پہ تجزیہ بعد میں ہوگا۔ فی الحال خبر کی حد تک ہم یہاں رکے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے کہ فنکاری کم ہو، جانکاری زیادہ ہو۔ تو بلاول نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے 243 میں۔ فیلڈ مارشل کو آئینی تحفظ ملے گا، ان کا رول ڈیفائن ہوگا، اسٹریٹجک کمانڈ کے لیے ایک نیا عہدہ تخلیق پایا جائے گا جس کو آپ کمانڈر آف ڈیفنس اسٹاف کہہ سکتے ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مدت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پھر اثر 9 نومبر 2025 میں اگر ترمیم ہوتی ہے تو نومبر 2030 تک 5 سال کی نئی میعاد آئے گی۔ اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ وہ 2027 آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن ارریلیونٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ عہدے تخلیق میں آتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ پھر ضرورت محسوس ہو کہ وائس چیف آف اسٹاف کا عہدہ بھی بنے، جس کے حوالے سے میں صبح ویلاگ کر چکا ہوں۔ یہ ہے 243۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلی بات جس پہ بلاول نے کہا جی کہ آئینی عدالت کے بارے میں بھی آپ آج دیکھ لیں گے، پیپلز پارٹی کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہ کہ مولانا فضل الرحمان بھی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا چونکہ آن بورڈ نہیں ہے، ان تک ڈرافٹ بھی نہیں پہنچا، اور مولانا کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو۔ یہ بات تلخ ہے جو آپ سمجھ لیں۔ اس لیے مولانا نہ تو کوئی بڑی تحریک برپا کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس ترمیم کو روک سکتے ہیں۔ مولانا اور ان کی جماعت اب یہ ضرور سوچ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی گرینڈ اپوزیشن بنائے۔ اس میں بھی مولانا کے اپنے سٹیکس ضرور ہیں اور مولانا اس میں 10 دفعہ سوچیں گے۔ تو آئینی عدالت کا جہاں تک معاملہ تھا وہ خبر بھی درست ثابت ہوئی کہ اس کے اوپر پیپلز پارٹی بالکل کانسنٹ دے گی اگر مگر کے ساتھ، یعنی مساوی جو نمائندگی ہے تمام صوبوں کی وہ اس میں ضرور ہو۔ 7 سے 8 رکنی یہ بینچ ہوگا جو اب آئینی عدالت بن جائے گا بینچ۔ اس کے حوالے سے جو آئینی عدالت بنے گی، جس کو میں نے کل آپ کو بتایا کہ چیف جج ہوگا اس کا، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا، یہ برابر ان کا سٹیٹس ہوگا۔ تو جو آئینی عدالت بنے گی اس ترمیم کے بعد، وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہاں پہ شفٹ کی جائے گی، اور فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی بلڈنگ بنی، اس کے 3rd فلور پہ شفٹ کی جائے گی۔ یہ آلریڈی ہو رہا ہے کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب یہ کام ہو رہا ہے تو کسی نے اگر مگر کیا کرنی ہے؟ تو 2 بنیادی مسئلے تھے جو بار بار ہم کہہ رہے تھے، اور تیسرا مسئلہ تھا مجسٹریسی نظام۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی ابھی تک نہیں بولی، وہ بھی وہ مان لیں گے۔ ایگزیکٹوز کی پار اور جو کسی زمانے میں غیر جمہوری بندوبست پاکستان میں رہا، اس دور میں بالخصوص مجسٹریسی نظام تگڑے رہے ہیں، تو اس کا احیاء مقصود ہے۔ تو وہ کہانی یہاں چلے گی۔ آئینی عدالت کے اوپر کوئی خاص پرابلم ہوگی نہیں، ماں سوائے اس بات کے کہ عمر میں اضافہ اور قاضی فیصل صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے۔ جب عمر بڑھ جائے گی تو ان کو ہائرنگ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 نکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ پوچھیں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک اسکرپٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ پیرالل پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ پاور شیئرنگ فارمولے کے اوپر بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور وہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ مثلاً اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں اس کی تقسیم کیسی ہوگی، اس میں معاملہ اور فارمولہ طے ہو چکا ہے۔ بیچ بیچ میں ایک دوسرے سے یہ رس جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، پھر مل کے بیٹھتے ہیں، پھر پاور شیئرنگ فارمولہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، آپ کو یہ چاہیے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لا افسران کی جو اپائنٹمنٹ ہوگی اس میں پیپلز پارٹی کو شیئر دیا جائے گا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت انہیں ملنے جا رہی ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہیں جی بی کی حکومت ملنے جا رہی ہے۔ تو پھر پیپلز پارٹی یہ اگر مگر اور سی اے سی کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ یہ اس لیے کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی فیس سیونگ چاہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم کا میڈل ان کے پاس ہے اور جو این ایف سی ایوارڈ اس کے زد میں آ رہا ہے، اس کے اوپر لے دے ہو، اس کے اوپر بات چیت ہو، اور وہ میڈل انہیں بدستور ان کے پاس موجود رہے، اور وہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے 27ویں آئینی ترمیم پاس کروائی، ہاں ہم آئینی عدالت کے حق میں تھے، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم کی جو روح تھی اسے متاثر ہونے سے روکا ہے۔ 18ویں ترمیم کی روح کو ہم نے متاثر ہونے سے روکا، یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ پیپلز پارٹی وانٹ از کہ یہ میڈل ہمارے پاس رہے اور ہم یہ کہہ سکیں۔ اس بیچ میں یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں
یہ معمول کی نشریات ہے، یہ معمول کی کارروائی ہے۔ اس سے کوئی بڑی امیدیں کہ پیپلز پارٹی 27ویں ترمیم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن گئی، یہ خام خیالی ہے۔ اس خام خیالی میں ہرگز نہ آئیے گا۔ ہاں، پرائم منسٹر باکو چلے گئے 2 دن کے لیے، تو کیا ہوا؟ پرائم منسٹر پیچھے اسحاق ڈار صاحب کو کہہ گئے ہیں، میری خبر ہے کہ آپ الرٹ رہیں، کسی وقت بھی کابینہ کا اجلاس بلانا پڑ سکتا ہے، تو ویڈیو لنک سے میں جوائن کروں گا، کسی وقت بھی مسودہ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کی منظوری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو ڈار صاحب کو ڈپٹی پی ایم کو یہاں وہ الرٹ کر کے گئے ہیں، بندوبست اور تیاریاں مکمل ہیں، باقی سب رام کہانی ہے۔ یہ ہوگی جی پوری آئینی ترمیم کا فالو اپ۔ خبر صرف میں نے یہ دی تھی جو صبح جو درست ثابت نہیں ہوئی، کہ میرا خیال تھا کہ آج جمعے کو ہی مسودہ کیبنٹ میں جائے گا، جمعے کو ہی کیبنٹ منظور کرے گی اور جمعے کو ہی سینٹ میں جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس اور پیپلز پارٹی کے مسائل کی وجہ سے آپ سمجھیں 24-48 گھنٹے 1-2 دن کے لیے معاملہ تھوڑا سا مؤخر کیا گیا۔ دیٹس اٹ، نتھنگ مور نتھنگ لیس۔ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اصل مدعا 243 اور آئینی عدالتوں کا تھا، وہ من و ان ہونے جا رہا ہے، نوٹ فرما لیں۔ بس آگے جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے وہ بڑی افسوسناک خبر ہے۔ وہ خبر میں نے ایس پی عدیل اکبر کے حوالے سے آپ کو یاد دلایا تھا کہ ایس پی عدیل اکبر کے ساتھ جو کچھ ہوا، کئی ایک سوالات نے جنم لیا، لیکن ایک ایسا ہی افسوسناک واقعہ پنجاب پولیس کے ہاں بھی پیش آیا ہے۔ یہ فیروز والا تھانہ ہے جو کہ ضلع شیخوپورہ کی حدود میں آتا ہے، بڑا مشہور تھانہ ہے، ویسے کرائم ریٹ یہاں پہ خاصا ہائی ہے۔ یہاں پہ ایک ونڈالہ دیال شاہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک گاؤں ہے بوٹا پارک۔ تو یہ اوورال بھی یہ علاقہ خاصا سینسٹیو ہے کرائم ریشو کے اعتبار سے، لیکن پولیس کے حوالے سے، پولیس مقابلوں کے حوالے سے، جرائم کے حوالے سے خبروں میں رہتا ہے۔ ایک پولیس کانسٹیبل ہے جس کا نام شہروز افضل انصاری معلوم ہوا ہے، نوجوان ہے، 22-23 سال اس کی عمر ہوگی، جو ابھی تک میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، معلومات لی فیروز والا سے اور پولیس سے۔ یہ پنجاب کانسٹیبلری کی جو بٹالین نمبر 7 ہے اس کا ملازم ہے۔ یہ لڑکا ایم پی ہاسٹلز جو لاہور میں ہیں وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا، ایم پی ہاسٹلز میں سیکیورٹی کی۔ چند ماہ بعد اس کی بچے کی شادی ہونے والی تھی، تو المیہ چیک کیجئے کہ اس بچے نے کوئی 6 تاریخ کو، 6 نومبر، آج میں 7 نومبر کو آپ سے مخاطب ہوں، 6 نومبر کو کچھ 6:40 پر مبینہ طور پر خودکشی کی ہے، سر پر گولی ماری ہے اور اپنی جان اس نے لے لی ہے۔ ایک نوجوان بچہ ہے، پولیس میں کانسٹیبل ہے، 22-23 سال عمر ہے، چند ماہ بعد شادی ہونے والی ہے، فیروز والا کا رہائشی ہے، ایم پی ہاسٹل میں ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی جاننے کی کہ فوری طور پر مجھے پتہ چل سکے کہ آخر کیا وجہ بنی۔ کوئی ڈپریشن تھا، کوئی گھریلو ناچاکی تھی، کوئی شادی کا معاملہ تھا، کوئی فرائض سر انجام دینے میں افسران سے معاملہ تھا، کس چیز کا کیا وجہ بنی کہ اس نے اپنی جان لی۔ ابھی تک کیونکہ تازہ واقعہ ہے تو کھرا میں ڈھونڈ نہیں سکا، کوشش کروں گا کہ اس کی تحقیق کروں۔ یہ اپنے گھر میں گیا، ان لائک ایس پی عدیل جس نے گاڑی میں مبینہ طور پر خودکشی کی، یہ لڑکا جو ہے اس نے اپنے گھر میں گیا۔ یہ جو پولیس رپورٹ بتا رہی ہے کہ دوپہر 3 بجے سے غیر حاضر تھا، یعنی یہ واقعہ اگر 6 تاریخ کو پیش آیا جمعرات کو، تو یہ دوپہر 3 بجے سے غیر حاضر تھا، اور پھر 6:30 بجے کے آس پاس رپورٹ ملتی ہے کہ اس نے اپنی جان لے لی ہے، اور پھر پولیس نے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروا دیا، اہل خانہ کو بتا دی صورتحال۔ لیکن یہ افسوسناک ٹرینڈز ہیں، کیا وجہ بن رہی ہے کہ پولیس افسر سے لے کے پولیس کانسٹیبل تک وہ اپنی جان لے رہے ہیں؟ بڑا افسوسناک ٹرینڈ ہے، دباؤ ہے، ذہنی امراض ہیں یا کچھ اور ہے، یہ محکمے کو اس پہ توجہ دینی ہوگی۔ مجھے آج آپ اجازت دیجئے، اگلی ویڈیو میں پی ٹی آئی کا جو رد عمل ہے اور پی ٹی آئی 27ویں ترمیم کے بعد کیا پلان کر رہی ہے اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔